अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं सलमा अजीज। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी दबंग शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने शोबा सहाफत में बहुत कम अरसे में अपना एक नुमाया मकाम पैदा कर लिया है। ना सिर्फ ये बल्कि आप सियासी और अदालती उमूर पर इतनी गहरी निगाह रखते हैं कि आपके तज्जिए इतने दुरुस्त होते हैं कि आपके नाकिद भी उनकी सदाकत पर एतराज नहीं कर सकते। आइए मिलते हैं शोबा सहाफत में जान डालने वाले यंग जर्नलिस्ट सिद्दीक जान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एक आम आदमी जानना चाहता है कि कौन है सिद्दीक जान, कैसे इतना मशहूर हो गया, कैसे इतना कामयाब हो गया, आपकी लाइफ जर्नी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने जो मेरे बारे में अल्फाज कहे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत से लोग हैं जर्नलिज्म में बहुत कामयाब हैं और बहुत उन्होंने नाम कमाया, अभी भी बहुत मुझसे कई गुना ज़्यादा मशहूर भी हैं, डिज़र्व भी करते हैं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे सफ़र शुरू किया तो इसलिए लोग यूट्यूब के हवाले से ज़रूर ये कहते हैं कि मैं एक पहली सक्सेस स्टोरी था रिपोर्टर्स में। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है क्योंकि ज़ाहिर है शुरू मैंने किया था तो उसके बाद मेरे बाद बहुत से लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे ज़्यादा कामयाब हैं, मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं, मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, मुझसे ज़्यादा लाइक और काबिल हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि मैंने जब शुरू किया सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था और 2015 में फवाद चौधरी साहब ने मुझे ट्विटर के ऊपर मैसेज किया कि वो अपना एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उस वक्त मुझे चैनल उन्होंने नहीं बताया था और उन्होंने कहा कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन करूँ, उनको ज्वाइन करूँ। और उस वक्त ये हुआ था कि मैंने फिर उनको ज्वाइन किया था एज ए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। फिर मैं इस्लामाबाद आया, फिर उसके बाद कोई 9-10 माह तक उनके साथ काम किया। फिर वो ये 92 में मैंने उनके साथ काम किया। प्रोग्राम का नाम था हो क्या रहा है, डॉक्टर फारूक सलीम साहब और फवाद चौधरी साहब थे। फिर ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब चले गए नियो टीवी में और इस्लामाबाद से वापस मुझे भी लाहौर भेज दिया गया और उस वक्त मैं 3-4 माह लाहौर में रहा। ज़ेर बहस प्रोग्राम था सदुल्ला खान साहब का, उसके साथ काम किया। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं इस्लामाबाद आ गया रऊफ क्लासर साहब के साथ एक एज ए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर से फिर एज ए रिसर्चर काम शुरू किया क्लास साहब की टीम में, क्योंकि रऊफ क्लासर साहब की टीम में ये होता था कि आपको मुकम्मल आज़ादी होती थी कि आप किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं तो आपको आज़ादी होती थी, आप करें। फिर वहाँ पे रिसर्चर के तौर पे काम किया, रिसर्चर से फिर रिपोर्टर के तौर पे काम शुरू किया और रिपोर्टर के तौर पर काम करने के बाद क्योंकि वो रिपोर्टिंग में भी वो दौर ऐसा था कि साकिब निसार साहब का दौर था, पूरे पाकिस्तान के सियासी मामलात, इंतजामी मामलात कोर्ट रूम नंबर 1 में होते थे और पूरे पाकिस्तान की सियासत कोर्ट रूम नंबर 1 के गिर्द घूम रही होती थी। उस वक्त ये हुआ कि हमारे ना ये टॉक शोज का एक इशू है। हमारे टॉक शोज का इशू ये है कि 7 से 11 बजे तक अगर आप टॉक शोज देखें वहां पे आपको एंकर्स और साथ आपको ऐसे गेस्ट नजर आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के गेस्ट इररेलेवेंट भी होते हैं, यानी उस सब्जेक्ट के ऊपर उनकी कमांड नहीं होती। यानी एक अगर तो अदालत के ऊपर बात करनी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा वकील है तो वो बिल्कुल बात कर सकता है, या वो वहां पर मौजूद था या उससे मुतल्लिक़ है वो बात कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ मीडिया का अगर मुझसे पूछे कि क्यों हम ये सवाल देखते हैं, क्यों रेटिंग गिरती गई, उसकी वजह यह है कि हमने मीडिया में 7 से 11 बजे तक के टॉक शोज में अपने रिपोर्टर्स को नहीं बिठाया जिनके पास कंटेंट होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो खुद ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो मुझे हमारा लिए रऊफ क्लास साहब और आमिर मतीन साहब की मेहरबानी थी, मुझे वो पूरा टाइम देते थे और मैं जो है वहां पे जब क्लासर साहब और आमिर साहब के प्रोग्राम मुकाबिल में मैं रोजाना 10 मिनट 15 मिनट कई प्रोग्राम ऐसे मैं पूरा प्रोग्राम साथ रहा, 35-40 मिनट साथ रहा। तो उस वक्त फिर ये हुआ ज़ाहिर है कि एक लोगों ने देखना शुरू किया, लोगों को ये चीज अच्छी लगी लोगों को कि इंफॉर्मेशन दी जाए, उनको बताया जाए कमरा अदालत में हुआ क्या, होता क्या है। आप आज भी देख लें, कल देख लीजिएगा, जब भी आप देखें टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्टर को लिया जाता है कॉल पे, जी बताइए क्या सूरत हाल है, वो अभी बताना शुरू करता है, 30 सेकंड 35 सेकंड तक वो पहुंचता है, बहुत शुक्रिया और आगे निकल जाते हैं। लोग ये चाहते थे कि उसको कितने इंपॉर्टेंट इशूज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उनको पूरी तफसील बताई जाए और मैं पूरी तफसील बताता था। फिर जब मैंने क्लास साहब की टीम को छोड़ा तो फिर बस मैंने जो है वो यूट्यूब शुरू किया और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि लोग यूट्यूब बहुत ज्यादा देखते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा देखते हैं और लोगों ने बहुत इंकरेज किया, बहुत अप्रिशिएट किया और इस तरह से ये मैंने सिलसिला जो है वो शुरू किया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नए आने वालों को और बेहतरीन कंटेंट बनाने वालों को बहुत जल्द पज़ीराई फराहम करता है। अब ऐसे में जो जर्नलिस्ट हैं जो 20-30 साल लगाकर इस मकाम तक पहुंचे हैं, उनको इस पोजीशन से तकलीफ होना तो बनती है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें वो हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन होता क्या है, पहले था प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो प्रिंट मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, प्रिंट मीडिया सब कुछ होता है, प्रिंट मीडिया असल जर्नलिज्म है।
اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ ان کو تسلیم کرنا پڑ گیا. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں کہ ہم لوگ نا جیسے جیسے وقت کے تقاضوں کے ساتھ نہیں چلتے اور نہیں ان چیزوں کو قبول کرتے تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے بول ٹی وی جوائن کیا تھا, تو میں جب بول ٹی وی کے باہر پہنچا نیچے پارکنگ میں, تو میں نے دیکھا کہ بول ٹی وی کی جو راستہ جاتا ہے اوپر سیڑھیوں کے اوپر صحافی جو ہے وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے. میں جب بول ٹی وی کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک صحافی نے بلایا اور بلا کر کہا کہ جی آپ بھی گفتگو کریں, مائک میری طرف بڑھایا. تو میں نے کہا ظاہر ہے میرا زیادہ تعلق اور رشتہ اپنے رپورٹرز کے ساتھ ہے, میں یہاں پر اگر مجھے بات کرنی چاہیے اور اگر مجھے اس بات کرنے پہ بول سے نکال دیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے مائک کے اوپر بات کی, میں نے کہا جی بالکل بول انتظامیہ کو جو ہے وہ تنخواہ دینی چاہیے جو بقایا تنخواہ رہتی ہے جن میڈیا ورکرز کی. لیکن میں نے کہا کہ میں میڈیا ورکرز جو بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا میں آپ سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہیں کہ وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں, چیزیں ڈیجیٹل میڈیا پر آ رہی ہیں, یوٹیوب پر آ رہی ہیں, تو آپ کو بھی اب اپنے آپ کو ان وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے, اور آپ یوٹیوب چینلز بنائیں, آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لے کر آئیں. جب میں نے یہ بات کی تو جب میری بات ختم ہوئی تو ایک وہ جو صاحب تھے وہ آئے, انہوں نے مائک پہ کہا, وہ شعر پڑھا کہ کیا کروں گا جو ہو گیا محبت میں ناکام, مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا, تو ہمیں تو میڈیا کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں آتا. یعنی میں ان کو کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ میڈیا کے لیے ہی آپ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آئیں, کام تو آپ نے وہی کرنا ہے. تو میں نے دل میں اس وقت کہا, میں نے کہا اب اگر آپ یہ آپ کی سوچ ہوگی کہ نہیں ہم نے اخبار میں ہی دوبارہ جانا ہے, ہم نے چینل میں دوبارہ جانا ہے, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر آپ یہ اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے, باہر سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے. پھر آپ گرو کیسے کریں گے؟ آپ گرو کیسے کریں گے؟ دیکھیں سوشل میڈیا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے جب شروع کیا یوٹیوب, میں نے 1 سال تک کسی ویڈیو میں میں نے اپنا وہ نہیں دیا, انالیسس نہیں دیا کوئی اپنی طرف سے. میں نے صرف وہ بتاتا تھا جج صاحب نے یہ کہا, وکیل نے یہ کہا, یہ کیس تھا, یہ ہوا یہ ہوا. اچھا اس کے بعد نا ایک اور مسئلہ ہے, وہ کیا ہوا جو میں نے ایک اور چیز شروع کی. میں نے یہ چیز شروع کی کہ ہمارا میڈیا سب کے اوپر بات کرتا ہے, بیوروکریسی پہ بات کرتا ہے, حکومت پہ بات کرتا ہے, عدلیہ پہ بات کرتا ہے, فوج پہ بات کرتا ہے, ہر چیز پہ بات کرتا ہے, ہر ایک کو ایکسپوز کرتا ہے. اگر ایکسپوز نہیں کیا جاتا تو اپنے میڈیا کے لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا. اور پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ جب میڈیا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, تو آپ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, آپ ایک تحقیق کے بعد بات کریں. اب ہوتا کیا ہے, اب میں کل رات کی آپ کو مثال دیتا ہوں. کل رات میں ایک بہت بڑے اینکر کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یکساں نصاب تعلیم نافذ کر دیا گیا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے 5ویں تک تو انگلش کو ختم ہی کر دیا ہے, یعنی انگلش کے علاوہ انگلش کو ختم کر دیا ہے. اب ایک اتنا بڑا اینکر بیٹھ کے 8 بجے پروگرام کر رہا ہے جس کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اس ایک پروگرام کر رہا ہے, اور اس نے تحقیق ہی نہیں کی, پہلے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ یار یکساں نظام تعلیم میں کیا کیا تبدیل ہو رہا ہے. پھر میں نے ایک اور کام شروع کیا, میں یہ کہتا تھا, اور مجھے یہ آئیڈیا کیسے آیا, مجھے پتہ کیسے چلا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, مجھے 3 جگہوں سے یہ آئیڈیاز ہے. پہلا مجھے آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا پریس گیلری میں, کوئی پارلیمنٹ میں لڑائی ہوئی, اجلاس ایڈجرن ہو گیا, اور جب ہم سیڑھیں اتر رہے تھے تو حامد میر صاحب سیڑھیں چڑھ رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کے سامنے جیو کا دفتر ہے. اب ہوا یہ کہ رات کو میں نے دیکھا کہ وہ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں یا پتہ نہیں کس پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں پریس گیلری میں بیٹھ کے یہ چیز دیکھ رہا تھا نا, تو مجھے ایک صحافی نے میرے کان میں یہ بات کی, بھائی آپ تو پریس گیلری میں تھے ہی نہیں. تو آپ اپنی خواہش کو خبر بنانے کے لیے, آپ اس چیز کو ٹویسٹ کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر دوسرا مجھے یہ آئیڈیا تب آیا جب اسی طرح سے میں ایک پروگرام کا نام نہیں لیتا, اس پروگرام میں حامد میر صاحب اور کچھ اور صحافی آتے ہوتے تھے, تو بریک میں جب باتیں ہوتی تھیں اور میں اس چینل کا حصہ تھا, تو میں بریک میں جب ان کی باتیں سنتا تھا کہ یار یہ تو اتنے چھوٹے لوگ ہیں اندر سے کہ فلاں نے میرا فون نہیں سنا تو ذرا بریک سے آؤ نا, میں ذرا اس کی تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اچھا خود بتاتے تھے یار یہ بات ہے, تم نے مجھ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یار اس حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے یا نہیں ہے. اس اینکر نے سوال کیا, اچھا تو اس کا مطلب آپ کے پاس بھی یہ خبر ہے, تو آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ پتا ہوگا, یعنی بریک میں خود بتا کے. تو میں نے یہ کام شروع کیا, میں نے کہا کہ ان کو ہمیں صحافیوں کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے. کیسے ایکسپوز کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ 1 اگست 2019 کو جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا. اس کالم میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, اور اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم بنے ہوئے جو ہے وہ 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں, حکومت ناکام ہو چکی ہے, مارشل لا لگنا ہے, ٹیک اوور ہونا ہے, فوج کے آنے کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, اور یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. انہوں نے پورے کالم لکھ دیا. اب دیکھیں ان کا کالم لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں, لاکھوں لوگوں کے ذہن میں آگے کہ یہ حکومت جا رہی ہے.
بزنس مین کے ذہن میں آ گیا حکومت جا رہی ہے, جو انویسٹر ہے ان کے ذہن میں آ گیا حکومت جا رہی ہے, تو سب ایک عدم استحکام, ایک غیر یقینی کی صورتحال. تو ہوا یہ کہ میں نے 1 اگست 2021 کو بیٹھ کے وہ پورا کالم پڑھ دیا کہ 1 اگست 2019 کو جاوید چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس خبر یہ ہے, حکومت گئی ناکام, تباہ, برباد, عمران خان نہیں چلا سکا, فوج آ رہی ہے, ٹیک اوور ہوگا اور فوج یہ مسئلے یوں حل کرے گی. ایز اے میڈیا, اور اسی طرح میں سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہوں, جو ہمارے ناقدین ہیں نا, جو ہمارے خلاف ہیں, وہ غلط بھی نہیں ہے, 100% غلط نہیں ہے. دیکھیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر اگر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر 30% جھوٹ بولا جاتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر 90% جھوٹ بولا جا رہا ہے. گھروں میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی ویڈیو سن کے ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اسپیسیفک آپ کہیں نا, آپ کہیں کہ یہ غلط ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو لے کے جائیں, FIU میں لے کے جائیں, فورمز کے اوپر لے کے آئیں. لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا, جب سوشل میڈیا شروع ہوا, ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا, اور ابھی ان کو ہم نے اس طرح سے للکارا بھی نہیں تھا, ان کو ایکسپوز بھی نہیں کیا تھا, اس دن سے یہ خلاف ہو گئے تھے. اس لیے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ لوگ ان کو دیکھنا شروع ہو گئے اور ہماری ریٹنگ گرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اب جو ان کے اعتراضات ہیں وہ 100% غلط بھی نہیں ہیں, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بھی بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, بہت پگڑی اچھالی جاتی ہیں, بہت الزامات لگائے جاتے ہیں, بغیر ثبوت کے ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, گھروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اس حد تک وہ درست ہیں, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جب اچھے لوگ یوٹیوب پہ آئیں گے تو لوگ ان کو دیکھیں گے, ان کو نہیں دیکھیں گے جو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ہی جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ رہی ہے, جو بل آ رہا ہے, جو قانون آ رہا ہے, اس کے تحت چیزیں میرا خیال ہے کافی بہتر ہو جائیں گی. ابھی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جو صحافت ہے اس پہ بھی آپ ہر وقت سچی جھوٹی خبروں کو نہیں بلکہ مصدقہ خبریں ہی دے سکیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ ان قوانین کے بنانے سے کوئی فرق آئے گا؟ بالکل فرق آئے گا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہم لوگوں کا نا ایک مزاج اس طرح کا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ میں اشارہ توڑوں گا, ٹریفک اہلکار کھڑا ہے یا نہیں کھڑا, مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے ذریعے میرا چالان ہو جائے گا, تو میں نہیں اشارہ توڑوں گا, رات کے ٹائم بھی نہیں توڑوں گا. مجھے پتہ ہوگا کہ یہ چیز میں کروں گا اور اس کی مجھے سزا ملے گی تو میں نہیں کروں گا. لیکن اگر مجھے پتہ ہو کہ مجھے کسی نے نہیں پکڑنا تو میں اشارے بھی توڑوں گا, میں ہر طرح کی غیر قانونی اقدامات بھی کروں گا. مسئلہ یہ ہے, ہونا تو خود احتسابی چاہیے تھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی, ڈیجیٹل میڈیا میں بھی. مجھے احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہزاروں لوگوں نے سننی ہے, میں جھوٹ نہ بولوں, کسی پہ جھوٹے الزام نہ لگاؤں. لیکن جب مجھے پتا مجھے کسی نے نہیں پکڑنا تو میں کرتا ہوں. یہ مزاج بن گیا ہم سب کا. جب مجھے پتا ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں نون لیگ کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, مجھے کل کو بلا کے آ جائے گا ثبوت دو, تو پھر میں محتاط ہو جاؤں گا. اس چیز سے فرق آئے گا. بالکل احتساب ہونا چاہیے, بالکل قانون سخت ہونے چاہیے. دیکھیں میں اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں یا آپ میرے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ یہ یوٹیوبر جو ہے نا یہ بہت پیسے لے کے اور جھوٹی خبریں دیتے ہیں, بہت غلط کر رہے ہیں یوٹیوبرز پیسے لے کے, مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ میں نہیں لیتا الحمدللہ. لیکن اگر میں لیتا ہوں تو مجھے اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, میرا احتساب ہونا چاہیے. جو ٹھیک کام کرنے والے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, جو غلط کام کرنے والے ان کو پکڑا جانا چاہیے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, اب دیکھا جائے تو محنت تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن آپ کی جو سکسیس ہے اس میں ایسے کیا کی فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو اتنی کامیابی تک پہنچایا؟ دیکھیں آپ نے درست کہا کہ محنت سب لوگ کرتے ہیں, لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک تھوڑا سا اختلاف یہاں پر کرتے ہوئے, کیونکہ میں یہ بات بہت کم کرتا ہوں یا شاید میں نے کبھی نہیں کی. مجھے اگر 100 لوگ ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم یوٹیوب کرنا چاہتے ہیں, اور میں نے ان 100 کو بڑی ایک طویل نشست میں بیٹھ کے بڑا کہا آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, اور ان 100 میں سے صرف 2 نے کیا ہوگا, 98 نے نہیں کیا. ہمارا بدقسمتی سے مزاج یہ بن گیا کہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہم آگے جانا چاہتے ہیں, راتوں رات ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں, راتوں رات ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم مشہور بھی ہو جائیں, ہم جو ہے وہ ہمیں پیسہ بھی مل جائے, ہم آگے بھی چلے جائیں, ہمیں شہرت بھی مل جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو پھر 2 + 2 4 ہے. اس کی وجہ یہ کہ صدیقہ نہیں کہہ رہا, یہ سلمہ نہیں کہہ رہی, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, محنت کرو میں تمہیں اس کا پھل دوں گا. 2 + 2 4 ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی محنت کرے اور اس کو اس کا پھل نہ ملے. ہمارے لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دیا, ہمارے لوگ محنت نہیں کرتے. میں آپ کو ایک جگہ کو بتا سکتا ہوں, سپریم کورٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ہائی کورٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, پارلیمنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر 50 رپورٹر ہیں تو 15 آتے ہیں, اور ان 15 میں سے اندر 4-5 بیٹھتے ہیں, ایک ٹکٹ بناتا ہے, سارے چینلوں کو وہی ٹکٹ جاتے ہیں. تو یہ محنت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے
میں یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو اس بدقسمت معاشرے میں ہیں جہاں پہ لوگ محنت نہیں کرتے، اس لیے ہم جو ہے نا وہ اندھوں میں کانا راجا جس طرح کہتے ہیں، یا بس ہمیں ہمارا چھوٹا موٹا ایک نام بن گیا کہ یار بڑا کام کرتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ورنہ ہماری جگہ ہی نہیں بننی تھی. تو محنت لوگ نہیں کرتے، کہتے سب ہیں محنت نہیں کرتے، پھر محنت کی اکثر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی کہ کس ڈائریکشن میں کرنے. تیسرا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور چوتھا یہ بھی ہے کہ اساتذہ بڑا میٹر کرتے ہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے روک کلاسز پر عامر متین صاحب جیسے استاد ملے اس دور میں، انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پہلی شرط یہی ہے محنت محنت اور محنت. دیکھیں میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں آپ نے سوال کرنا ہے اس پہ یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو تفصیل سے بھی بات کر لیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر آج کو یوٹیوب پہ آتا ہے 4 سے 6 ماہ اس کو 14 سے 16 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اس مقابلے میں شامل ہوگا کہ وہ دوسروں کو کمپیٹ کر سکے اور آگے جا سکے. 4 سے 6 ماہ 14 سے 16 گھنٹے ڈیلی کام کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتے نہ کریں، جا کے کوئی اور کام کر لیں، کوئی جیسے ہمارا وہ مزاج ہے سرکاری نوکری کو ڈھونڈ لیں، کوئی اور کر لیں، لیکن پھر میڈیا میں مت آئیں، یوٹیوب پہ مت آئیں. ہاں ایگزیجریٹ کر کے چیزوں کو جھوٹ بول کے آپ اسٹیبلش تو ہو جائیں گے یوٹیوب کے اوپر، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی جو میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں یوٹیوب چینل کے تھرو نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی اور ان کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے جو آپ نے تجاویز پیش کی، وہ کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے حقیقت بن کر سامنے آئیں، اور بہت سے نوجوان اس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ ان نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ اس فیلڈ میں مزید آگے کیسے گرو کریں؟ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ایک چیز ہوتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کوٹ کے اوپر سننا ہے تو وہ اسپیسیفک 3-4 لوگ ہیں ان کو سنے گا. اکانومی کے اوپر سننا ہے کسی اور کو سنے گا. آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ایک دن میں نے اکانومی کے اوپر بات کی عادل وڑائچ صاحب کے ساتھ، تو ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے، انہوں نے عادل وڑائچ صاحب کو کال کر کے کہا کہ یار صدیق جان کا کہ ہاتھ جوڑو کہ اکانومی کے اوپر بات نہ کیا کرے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اب صدیق جان جو ہے اکانومی کے اوپر بات کرے گا. یہ بات درست تھی ان کی، میں نے اس بات کو پازیٹیو لیا کہ یار وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہے اس کو اس میں بات کرنی چاہیے. لوگ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا عدالت پہ سننا ہے ان کو پتہ ہے، پارلیمنٹ پہ سننا ہے پتہ ہے، ہائی کورٹ پہ سننا ہے پتہ ہے، سندھ ہائی کورٹ پہ سننا ہے، ہمارے وہ دوست شاہد حسین وہاں سے کر رہے ہیں پتہ ہے. یعنی ہر فیلڈ کا بھی اسپیسیفک ہوتا جا رہا ہے کس کس چیز میں سننا ہے. اب دیکھیں نا، لوگ اگر سننا ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر مجھے نہیں سنیں گے، میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، میری کمانڈ نہیں ہے، وہ کچھ اور لوگ ہیں. تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب نا اصل میں آنا چاہتے ہیں اس کے اندر کرنٹ افیئرس کے اندر. کرنٹ افیئرس میں بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا اور بہت زیادہ لوگ ہو گئے. انٹرٹینمنٹ میں لوگ نہیں ہیں، اسپورٹس کے اوپر لوگ نہیں ہیں، سوشل ایشوز کے اوپر لوگ نہیں ہیں، ہیلتھ کے اندر نہیں ہیں، ایگریکلچر کے اندر نہیں ہے. کوئی ایک اسپیسیفک شعبہ پکڑیے اور اس کے اوپر اتنی محنت کیجیے. اتنا انوائرمنٹل ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، ان چیزوں کے اوپر جائیں، کچھ اور کام کریں. پاکستان کا ٹیلنٹ نکالیں، ڈھونڈیں، ٹیلنٹ کو سامنے لائیں، جا کے لوگوں کی سٹوریز سامنے لائیں. کوئی اس طرح کی سوشل ایشوز، کوئی یہ چیزیں کریں. یہ جو کرنٹ افیئرز میں ہر کوئی پڑھ رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کے ایگزیجریٹ کر کے ویوز تو لے لیں گے. میں آپ کو 2 لوگوں کی مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں اسد اللہ خان، وہ خود لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اور وہاں سے رپورٹ کرتے ہیں. ادھر ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوست ہیں فیاض محمود اور ثاقب بشیر، وہ خود ہائی کورٹ میں بیٹھ کر رپورٹ کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ سے شاہد حسین، وہ خود بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان تینوں کو، چاروں کو جو لوگ سن کے اور گھروں سے بیٹھ کے ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں، ان کے ویوز ان سے 5 گنا زیادہ ہے. یعنی ان کو اگر 10,000 لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو 50-60-70 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، 8-10 گنا زیادہ ہیں، لاکھ تک لوگ دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیریس آڈینس جو ہے وہ ہمیشہ ان کو امپورٹنس دے گی، عزت ان کی کرے گی. وہ پیسہ تو کما لیں گے لیکن ان کی وہ ورتھ نہیں ہوگی. جب کہیں بلانا ہوگا کسی فورم پہ، پھر ان لوگوں کو بلایا جائے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ میٹر کرتے ہیں سیریس لوگوں کے اندر، پالیسی میکرز کے اندر، سینسیبل لوگوں کے اندر. جنرل پبلک میں سن رہے ہیں لوگ، وہ تو پھر ٹک ٹاکرز کو لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو وہ لوگ بلانا شروع کر دیں. تو اس لیے کانٹینٹ کے اوپر کام کریں. کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ تمام پلیٹ فارمز کے اوپر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح سے کمپنی ہوتی ہے، اس کا کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کمپنی کہ اس کا پروڈکٹ ہر مال کے اندر، ہر دکان کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اس کا وہ پروڈکٹ پڑا ہو. اسی طرح سے آپ کا جو یہ پروڈکٹ ہے، جو آپ کی ویڈیو ہے،
وہ یوٹیوب کے اوپر بھی ہو, وہ فیس بک کے اوپر بھی ہو, وہ انسٹا کے اوپر بھی ہو, وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہو, وہ اسنیک ویڈیو کے اوپر بھی ہو, وہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہو, یہ ان تمام فورمز کے اوپر موجود ہو. اور خاص طور پہ یوٹیوب کے بعد اگر کسی چیز کو فوکس کرنا چاہیے تو وہ ٹویٹر ہے, ٹویٹر کو بہت فوکس کرنا چاہیے. اکثر پاکستان کی تاریخ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کی اسٹیک ہولڈرز کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے, اور دور حاضر میں جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں وہ اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جو عوام کی رائے کو سمت دیتے ہیں. کیا آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنٹرول کام کرتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑی ایک غلط ایک لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہوتی ہے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو. بلکہ آپ کو میں بتاؤں, میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتا ہوتا ہوں کہ یار دیکھیں 40 سے 50 یوٹیوبرز ہیں. میں یوٹیوبرز کی بات کروں گا, میں اسٹریم میڈیا کی بھی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں 40 سے 50 یوٹیوبر ہیں جن کو 1000 سے لے کے اور آگے آپ لاکھوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو یوٹیوبرز ہیں بہت سا کا یا بزنس بن گیا نا, سورس آف انکم بن گیا ہے. انہوں نے ڈیلی کی ایک ویڈیو کرنی ہے, 2 ویڈیوز کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا کو سن کے, سوشل میڈیا کو دیکھ کے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں حکومت کو بھی یہ کہتا ہوتا ہوں, میں اداروں کو بھی یہ کہتا ہوتا ہوں, میں مطلب کہ سب کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر نہیں کہ فلاں صاحب سے جماعت کے حوالے سے, میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے حوالے سے, جیسے افغانستان کا ایشو چل رہا ہے اور ایشوز ہیں, آپ کی جو چیزیں ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, یہ فلو آف انفارمیشن ہونا چاہیے. یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچنی چاہیے تاکہ وہ ان کے اوپر ویڈیوز کریں. ویڈیوز نے کرنی ہے. آپ نئی انفارمیشن دیں گے, وہ سطحی سی انفارمیشن یا ٹیبل سٹوری بنا کے وہ کر دے گا. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہو, اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ تو بہت سی انفارمیشن ہی نہیں دیتی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب کچھ یہ اداروں کے اندر یہ سوچا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اگر آپ 40-50 یوٹیوبرز کو اٹھا کے دیکھیں اور ان کے ٹوٹل ویوز کاؤنٹ کریں تو ڈیلی ان کو 20-30 لاکھ لوگ سن رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے. 30 لاکھ لوگ ان کو سن رہے ہیں. تو اس لیے یہ ضرور سوچ موجود ہے کہ ان کے ایکسپوجر کے لیے کچھ ٹریننگز کروائی جائیں, کچھ ان کو کورسز کروائے جائیں اور ان کے ساتھ رابطہ بڑھایا جائے, تاکہ وہ جھوٹ بولنے کی بجائے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھائیں. پولیٹیکل ایشوز کے اوپر نہیں, نون لیگ کے حق میں کرنی ہے, خلاف کرنی ہے, وہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جب آپ بات کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں, پھر کبھی میں آپ کے ساتھ اس پہ ویڈیو کروں گا تو آپ کو 5, 7, 8, 10 مثالیں ضرور دوں گا. ضرور جی. اچھا یہ بتائیے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ جا رہی ہے, تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا, تو کافی ان کی گورنمنٹ میں بھی فلاز ہیں. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو طرز حکومت ہے اس پر اس طرح سے تنقید نہیں کرتے جس طرح آپ نواز شریف یا زرداری کی حکومت پر کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس میں ایک ایشو تو یہ ہے کہ کیونکہ میں نے زیادہ کورٹ کو کور کیا ہے, کر رہا ہوں, جب کورٹ میں کیسز ہی انہی کے ہیں تو ظاہر ہے اسی کے اوپر ہی بات ہوگی. سپریم کورٹ میں ان کے کیسز, ہائی کورٹ میں ان کے کیسز, احتساب عدالتوں میں ان کے کیسز, انہی پہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں عمران خان صاحب کو, نواز شریف صاحب کو اور آصف علی زرداری کو, تو عمران خان کی ذات کے اوپر کرپشن کا ایک داغ بھی نہیں ہے, ایک الزام بھی نہیں ہے ان کی ذات کے اوپر. جبکہ آپ زرداری صاحب کے اوپر کیسز دیکھ لیں, نواز شریف کے اوپر کیسز دیکھ لیں, وہ آپ کے سامنے. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے ان کو 3 دہائیاں بھگتا ہے, 3 دہائیوں تک ان کو بھگتا ہے اور ان کو برداشت کیا ہے اور ان کو چلنے دیا, تو اس حکومت کو 5 سال تو چلنے دینا. ٹھیک ہے, جب ان کے کرپشن کیسز آئیں گے ان پہ بھی بات کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی ایک پورا الائنس ہو گیا ہے میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا, بڑے بڑے جو انفلوئنس رکھتے تھے, جن کو لوگ آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے پوچھتے تھے, جن لوگوں کو لوگ سنتے تھے, لاکھوں لوگ, ان کا الائنس ہو چکا ہے, اتحاد ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف کہ ہر چیز میں عمران خان کی مخالفت کرنی ہے, ہر چیز میں اداروں کے خلاف کرنی ہے. تو اگر ہم بھی ان کے ساتھ مل کے سطحی سی چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ایک فرق رہ جانا ہے. ہاں, کوئی ٹھوس چیز ہے, کوئی ثبوت ہے, کوئی سکینڈل ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. کرپشن سکینڈل کوئی آئے گا, ثبوت ہوں گے, بات کریں گے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ زیادہ میں کورٹ کو کور کرتا ہوں اور کورٹ میں کیسز ان کے ہیں تو میں نے انہیں پہ بات کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں عمران خان کے خلاف بات کر رہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلانا 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 وہ سارے کر رہے ہیں, آپ نہیں کر رہے. بھائی وہ جو کر رہے ہیں ان میں سے بتاؤ تو صحیح کون سی سٹوری درست ہے. ساری فیک نیوز کے اوپر وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا میں نے کہا کہ عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے, 5 سال پورے ہونے دیں, کیونکہ عمران خان صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں 4-5 چیزیں عمران خان صاحب نے ایسی کی ہیں جو آگے جب بڑھیں گی تو وہ پاکستان کا ایک مطلب پاکستان کو بہت آگے لے جائیں گی. میں
یہ سمجھتا ہوں ہیلتھ کارڈ میں زبردست اس کو انیشیٹو سمجھتا ہوں. پوچھیں جا کے بیکورڈ علاقے کے غریب لوگوں سے جو علاج کے لیے دھکے کھاتے تھے سرکاری اسپتالوں کے اور بغیر علاج کے وہ ان کی جانیں چلی جاتی تھی. آج ہیلتھ کارڈ موجود ہے, جیب میں 7.5 لاکھ روپے موجود ہے, جائیں جہاں سے مرضی آپ بڑے سے بڑے اسپتال میں جا کے مفت علاج کروائیں. پھر اسی طرح سے کسانوں کو جو آپ یہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ کسان پوچھیں ہمارے علاقوں میں جا کے کسانوں سے, آڑتوں سے پیسے لے کے بیچارے ان کے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے زرخرید غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. اب ان کو پھر اسی طرح سے یہ جو ابھی یکساں نصاب تعلیم والا ایشو ہے, اس پہ اگر آپ ایک ایک چیز کے اوپر بات کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پاکستان کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے آپ پانی کے منصوبے دیکھیں جو ڈیم بن رہے ہیں, کیوں نہیں 50-60 سال میں پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بننے دیا گیا. اس طرح اور بہت سے انیشیٹو ہیں. احساس پروگرام, اب مجھے ایک بات بتائیں, احساس پروگرام اگر عمران خان صاحب اپنے ایم پی ایس کے ذریعے دیتے لوگوں کو, تو میں کہتا ہوں اگلی حکومت کنفرم عمران خان کی تھی. جتنا احساس پروگرام وہ پیسے دے رہے ہیں, ان کے ایم پی ایس دے رہے ہوتے, ایسا نہیں کیا. انہوں نے ریاست کو مضبوط کیا ہے, ریاستی اداروں کو مضبوط کیا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہاں بیوروکریٹ کون بیٹھا ہے. پتا ہے آپ کو کہ کون بیوروکریٹ ہے وہاں پہ؟ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا. ایک سسٹم بنا دیا کہ اس سسٹم کے ذریعے جو چیزیں آ رہی ہیں, ریاست کو مضبوط کیا جا رہا ہے, ریاستی اداروں کو مضبوط کیا جا رہا ہے, حکومت اور سیاسی جماعت کو مضبوط نہیں کیا جا رہا. آپ کی مصروفیت اور بڑھتی مقبولیت کی وجہ سے آپ فیملی کو تو ٹائم بہت کم دیتے ہوں گے. کوئی ایسا ارمان جو آپ کے دل میں ہو, جو فیملی کے حوالے سے آج تک وہ ارمان پورا نہ ہو سکا ہو؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کہوں کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر سکا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے جب آپ مصروفیت بڑھتی ہے, اور میں روزانہ سپریم کورٹ جاتا ہوں, پارلیمنٹ جاتا ہوں, تو آپ فیملی کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے. لیکن یہ ہے کہ میری مسز نے بہت مجھے سپورٹ کیا, کوآپریٹ کیا, اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اس میں 70% کردار جو ہے وہ ان کا ہے. جی تو ناظرین, یہ تھے صدیق جان جو کہ بڑی کامیابی سے اپنی لائف جرنی طے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان سلمیٰ عزیز کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں کسی نئے انٹرویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.